अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज नेहा अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी। आज ही हम लोग EC 101 का एक लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, यानी अपने फाइनल टर्म की लास्ट वीडियो। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। आपके साथ गुजरा हुआ सारा सफ़र बहुत अच्छा गया। उम्मीद है कि आपका भी मेरे साथ अच्छा गुजरा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म। तो चले जी अपनी लास्ट वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 166 है आपके पास ईफा गोल। ईफा स्टैंड फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। याद रखिएगा, ईफा स्टैंड फॉर EFA स्टैंड फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। ये आपके पास एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो कि सबसे पहले लॉन्च हुआ था 1990 के अंदर। डेट्स याद रखनी है। ये 1990 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था और इसमें बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन पर काफ़ी बात की गई थी। और इसमें कहा यह गया था कि एजुकेशन जो होती है हर सिटीज़न, हर सोसाइटी के अंदर हर सिटीज़न के लिए लाजमी है, यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई थी। ईफा के मेन एरियाज आपके पास आते हैं यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, लर्निंग नीड ऑफ यंग एंड अडल्ट, एजुकेशन क्वालिटी, जेंडर इक्वलिटी, अडल्ट लिटरेसी एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड अर्ली एजुकेशन। अब हम बात करते हैं इसके मतलब ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे एजुकेशन गोल पर। इसके बेसिकली 6 एजुकेशन गोल थे, याद रखिएगा। इसके 6 एजुकेशन गोल थे। इसमें उसने सबसे पहला गोल था कि उसने एक्सपेंड करना है, इम्प्रूव करना है कम्प्रिहेंसिव अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को। इसमें डिसएडवांटेजेस और वल्नरेबल चिल्ड्रन के बारे में बात की गई थी। इंश्योर किया गया था सारी चीज़ को बाय, अगर हम साल की बात करते हैं 2015 के अंदर, कि हर बच्चे के पास आया वो लड़की हो या लड़का, उनके इक्वल उनका राइट है कि वो एजुकेशन हासिल कर सकें। उनके लिए कंपल्सरी है प्राइमरी एजुकेशन। थर्ड गोल था कि इसने इंश्योर करना था लर्निंग नीड को, इंश्योर दैट द लर्निंग नीड ऑफ ऑल यंग पीपल एंड अडल्ट्स आर मेट। थर्ड गोल था कि जो लर्निंग नीड है उसने इस पे इंश्योर किया कि हर बंदे को वो कंप्लीट मिले। इसमें उसने अचीव किया, फोर्थ पे उसने अचीव किया था 50% इम्प्रूवमेंट इन अडल्ट लिटरेसी। और ये हम बात कर रहे हैं सर्वे की, 2015 में हुआ था, जिसमें बताया गया था कि इस ईफा की वजह से 2015 के अंदर 50% इम्प्रूव हुआ था अडल्ट लिटरेसी के अंदर, और वुमेंस जो थी वो ज़्यादा इसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। फिफ्थ था कि एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटीज़ को उसने एलिमिनेट करना था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर, और ये आपके पास सर्वे आया था 2005 के अंदर, और इसे अचीव किया गया था इसमें इक्वलिटी इन एजुकेशन को 2015 के अंदर। यानी कि आपको कहा गया क्या कि 2015 जो है ये मेजर एरिया है, आपको डेट्स रखनी होंगी याद। सिक्स्थ में उसने बताया था कि इम्प्रूव करना था ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एंश्योर द एक्सीलेंस ऑफ ऑल द। उसने बताया था कि आपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इसने इम्प्रूव करना है और इंश्योर करना है एक्सीलेंस ऑफ रिकग्नाइज और मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स को। टॉपिक 167 है MDGs एंड SDGs। सितंबर 25, 2015 यूनाइटेड नेशन ने हिस्टोरिक स्टेप उठाया था। वो ये था कि उसने अडॉप्ट किया था 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक्शन प्लान फॉर पीपल, वन प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि आपको बताया गया था कि 25 सितंबर 2015 यूनाइटेड नेशन ने हिस्टोरिक स्टेप किया था कि उसने अडॉप्ट किया था 2030 एजेंडा को फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक्शन प्लान फॉर पीपल, दैट इज वन प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। SDGs। अब अगर आपके पास आता है SDGs क्या है, ग्लोबल गोल्स इसमें डिस्कस किए गए थे। और ये ग्लोबल गोल्स के बारे में बात किया था कि जो एजेंडा उसने अडॉप्ट किया था ना यूनाइटेड नेशन में, उसमें एक न्यू यूनिवर्सल एजेंडा डाला गया था और जिसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, और उसमें उसके स्केल्स और एम्बिशंस के बारे में बात की गई थी। यानी कि कहा यह गया कि जो SDGs, यानी आप इसे कह सकते हो कि ग्लोबल गोल्स हैं, इनमें एक न्यू यूनिवर्सल एजेंडा ऐड किया गया था जिसने स्केल्स और एम्बिशंस के बारे में बात की थी। ये फर्स्ट टाइम था कि ग्लोबल डेवलपमेंट ECD जो था ये हिस्सा बना UN ग्लोबल डेवलपमेंट गोल का।
اس میں کروشل امپورٹنس آف ارلی چائلڈہڈ کے بارے میں ڈسکس کیا گیا تھا. یہ گلوبل ٹرانسفارمیٹیو گلوبل ایجنڈا کے طور پہ سامنے آیا. ڈیولپمنٹنگ کنٹریز کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو 92% آف ورلڈ چلڈرن لیو. بھائی ڈیولپمنگ کنٹریز کے اندر 92% آف ورلڈ چلڈرن رہتے ہیں، جن میں سے اگر ہم بات کریں کہ 1 in 20 چلڈرن ڈز ناٹ سروائیو بیونڈ دا فرسٹ 5 years. کہ 20% ایسے بچے ہوتے ہیں جو پہلے 5 سال کے بعد زندہ نہیں، مطلب پہلے 5 سال تک سروائیو کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں. 200 ملین چلڈرنس جو ہوتے ہیں وہ اگر دیکھا جائے نا دنیا میں، تو ان میں ڈیولپمنٹل پوٹینشیلس جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، بیکاز ڈیو ٹو پوورٹی، مال نیوٹریشن اور ڈپریویشن ان دا ارلیسٹ ایئر. ایس ڈی جی ایس جو تھے اس نے ریپلیس کیا تھا ایم ڈی جی ایس کو، جو کہ جس کے اندر اسٹارٹ کیا گیا تھا، لائک اس میں کہا یہ گیا تھا کہ گلوبل ایفرٹ اسٹارٹ کی گئی تھی 2000 کے اندر کہ وہ اس پوورٹی کو ٹیکل کر سکیں گے. ایس ڈی جی ایس جو تھا یہ بیسیکلی ایک یونیورسل سیٹ آف گول اس میں پرووائڈ کیے گئے تھے، انٹروڈیوس کرائے گئے تھے، ٹارگیٹس تھے، انڈیکیٹرس تھے. اس میں بیسیکلی 17 گولس تھے، 169 ٹارگیٹس تھے، جو کہ پوورٹی کو، انیکوالٹی کو، کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرتا ہے. ایس ٹی جی ایس جو ہے یہ آفیشیلی اڈاپٹ کیا گیا ہے یو این سمٹ میں نیو یارک میں ہوا تھا سپتمبر کے اندر، اور اس میں ہم نے بات کی کہ یہ اپلیکیبل ہوا جنوری 2016 کے اندر. ہم نے بات کی تھی 25 سپتمبر 2015 کے اندر. یو این سمٹ ہوا تھا نیو یارک کے اندر، تو اس میں اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا، اڈاپٹ کر لیا گیا تھا. جو ڈیڈ لائن اس کو دی گئی تھی نا وہ تھی 2030، یعنی 2030 تک. ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اسے ایڈریس کیا گیا ہے گول 4، جس کے اندر کہا گیا تھا کہ انکلوسیو وکیٹیبل ایجوکیشن اور پروموٹ لائف لرننگ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے. ٹاپک 168 گول 1 آپ کے پاس آ جاتا ہے. مطلب کہا یہ گیا تھا کہ ایم ڈی جی ایس اور ایس ڈی جی ایس جو ہیں یہ بیسیکلی 6 گول ہیں ان کے پاس. فرسٹ گول یہ ہے کہ ای سی ڈی جو ہے اس میں یہ بہت کاسٹ افیکٹو اسٹریٹجی ہے جو پاورٹی ایلیویشنس کے بارے میں بات کرتی ہے، ارلی برین ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرتی ہے. بتایا یہ گیا تھا کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ فیوچر ہوتے ہیں، وہ 21st سینچری اکانومی کی اگر بات کی جائے تو بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت جلدی ہر چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. سیکنڈ گول جو تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ جو بچے جو ریسیو کرتے ہیں نا ارلی اسٹیمولیشن وتھ نیوٹریشن سپلیمنٹ، ان کے پاس بیٹر آؤٹ کم آتا ہے. تھرڈ گول کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسی ڈی انٹرونشنس کے اگر دیکھا جائے تو اس میں لائف سیٹ کو کیا جاتا ہے ایز اے ٹریجیکٹری فار گڈ لائف لانگ ہیلتھ. اس میں لوور انسیڈنس کو دیکھا جاتا ہے. گول 4 کے اندر ہم دیکھیں تو لرننگ بگین ایٹ برتھ کہا گیا. ففتھ کے اندر جو لنک بٹوین ای سی ڈی اینڈ وومن اکنامک امپاورمنٹ کا تھا وہ کلیئر تھا، گریٹر انویسٹمنٹ کی گئی تھی اس گول کے اندر. گول 6 کے اندر اگر ہم بات کریں تو فزیکل انوائرمنٹ ویئر چائلڈ کین لیو گرو اینڈ ٹریک انکلوڈ آلسو واٹر سینسیشن ہائیجین ان دا فیملی، یہ ساری کامن ہونی چاہیے اور بچے کے پاس ہونی چاہیے. 8 میں ایجوکیٹ چائلڈ کیئر از کریٹیکل ایلیمنٹ، جس میں ورک ایجنڈا کے بارے میں بات کی گئی تھی. گول 10 کے اندر آپ کو کہا گیا تھا کہ ان ایکویلٹی جو ہوتی ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے فرام برتھ. ای سی ڈی جو ہے وہ پاورفل ایکولائزر تھا، تو اس میں کہا یہ گیا تھا کہ ہر ایک کو ایکل روز دینے چاہیے. ای سی ڈی گول 11 کے اندر ریکوائر کرتا ہے جی سیف اسپیس کو جو کہ سسٹینیبل ہے، نیچرل بایوفلک فیچر کے بارے میں بات کرتی ہے. 16 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 12 میں ہم جا رہے ہیں تو اس میں ہم ای سی ڈی پروگرام کی بات کرتے ہیں. اس میں ہم پیٹرن آف کنزمپشنز، ایٹیٹیوڈ ٹورڈ کنزمپشنز، کنزرویشنز اور بیہیویئر پریکٹسز کی بات کرتے ہیں. 16 میں اگر ہم دیکھیں تو ارلی چائلڈہڈ انٹرونشنز ہوئے تھے جن کے اندر آپ انسٹنٹ ویلیوز لا رہے تھے، بیہیویئر تھے، وہ بیہیویئر جو آپ کے ریڈیوس کرتے ہیں وائلنس کو اور پروموٹ کرتے ہیں پیس کو. 17 گول کے اندر امپلیمنٹ آف ای سی ڈی ایٹ گلوبل، ریجنل اور نیشنل لیول پر کی گئی تھی. ٹاپک 169 میں آپ کے پاس یہ امپورٹنٹ جو آتا ہے وہ پاکستان کے بارے میں ہے کہ پاکستان نے پراپر ورک جو سٹارٹ کیا تھا ECCE پر، وہ سٹارٹ کیا تھا 1970 پہ. اگر ہم بیک ایئر پہ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ECCE کی وجہ سے 10% انرولمنٹ ہو رہی تھی، جس کے اندر ڈفرینٹ فیکٹرز تھے جو کہ اس کے پروگریس کو سلو کر رہے تھے، لائک پیرنٹس جو تھے ویل اویئر نہیں تھے، لو بجٹس تھا. اب جب امپلیمنٹیشن دیکھی گئی تو اسے سٹارٹ کیا گیا تھا
پراپرلی 2000 کے اندر لائک 2002 سے 2003 کے اندر نیشنل ایکشن پلان میں ایڈ کیا گیا تھا. دین نیشنل ایکشن پلان آف 2003 the ECCE has been prioritized properly. اگر ہم مٹیریل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں اسٹارٹ کیا گیا تھا, پروگریس کی گئی تھی جو کہ ویزیبل تھی, لیکن بہت سارے ایسے چیلنجز تھے جو آ رہے تھے پاکستان کے اندر. ٹیچر جو تھی وہ خود لیس انرول تھیں, انہیں خود نہیں پتہ تھا کہ بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. لائک شارٹ کر لیں تو چھوٹے بچوں کو جن کی اسکول ایج نہیں ہوتی انہیں کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اب تو پلے گروپ بن چکے ہیں, ان میں بچے آ رہے ہوتے ہیں. اب آگے چل کے ہمیں بتایا گیا تھا کہ این جی اوز مختلف اسٹیبلش ہو گئی پرائیویٹ سیکٹرز پر, جنہوں نے کافی ہیلپ کی بچوں کو. مطلب آپ دیکھتے ہو کہ کچھ اسکولز ایسے ہوتے ہیں جو پرائیویٹ اسکول چل رہے ہوتے ہیں, بچوں کو مہینہ وار, ہفتہ وار, کبھی کبھی روز کے حساب سے پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ گھر میں, وہ پاورٹی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ پڑھنا نہ چھوڑیں بلکہ یہیں پر آ کے پڑھتے رہیں. 8 ملین پلس اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسکول ایج پہ ہیں ان کے پاس, یعنی 5 to 8 اسٹینڈرڈ ہے 2000 کے اندر. لیکن اگر ہم لاسٹ ڈیکیڈ کو دیکھیں تو اسٹیٹسٹیکل فگرز دیکھا جائے تو 19 ملین ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی ایج تو ہے اسکول جانے کی, لیکن وہ اسکول نہیں جاتے. ان میں سے سمپل 6 ملین بچے ایسے ہیں جو اسکول جا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاپولیشن ہے اسکول گوئنگ ایج چلڈرن کی وہ بہت زیادہ ہے اور انرولمنٹ بہت کم ہے. اگر اپنی ہم پالیسی کو دیکھیں تو آرٹیکل 25A کے تحت اوبلیگیٹری کہا گیا تھا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ اوبلیگیٹری ہے ہر ایک کے لیے. بچے جو ہوتے ہیں بچوں کا رائٹ ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکیں. اگر ہم ساری پالیسیز دیکھیں نا ECCE کی تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پیپر پہ موجود تو ہیں لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی پاکستان کے اندر. بہت ساری پرابلمس تھیں, بجٹ نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہے. وہ ایک اور میجر ایشو تھا اویئرنیس, پیرنٹس جو تھے وہ اویئر نہیں ہیں. اگر ہم گڈ پروگریس کی بات کرتے ہیں نا ECCE کی تو وہ پرائیویٹ سیکٹرز پہ بہت زیادہ ہوئی تھی. لوگوں نے بہت زیادہ اس پہ پیسے لگائے, بہت انہانس کیا اس چیز کو. اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں تو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشنز کی طرف دیکھیں تو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن یا دوسرے پروونسز کی جو فاؤنڈیشنز ہیں, پرائیویٹ پارٹنرشپ جہاں پہ ہو رہی ہے وہ مختلف ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. ان کا وہ ECCE پہ بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں, ان کے ریزلٹس بہت اچھے آ رہے ہیں. گورنمنٹ لیول پہ دیکھا جائے تو اسکولس جو ہیں وہ ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں, ان میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ انہیں پراپر کیا جائے. فردر ہمیں چل کے بتاتے ہیں کہ ایک ٹرائنگل کے 3 اینڈس ہوتے ہیں جن کے اندر ہم ورک کرتے ہیں, بٹ اگر پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو 2 اینگلز پہ ورک کیا جا رہا ہے اور لاسٹ اینگل کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. اب یہ جو ڈیفیشنسی ہے یہ ویزیبل ہے بندے کے, کسی بچے کی یا کسی اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی پر, کیونکہ دیکھیں بچے کی جو اسٹیج ہوتی ہے ڈیولپمنٹل ایج اسٹیج جو ہوتی ہے وہ 3 to 8 ایئر ہوتی ہے, جس کے اندر وہ ورک کر رہا ہوتا ہے, اس کے سیکھ رہا ہوتا ہے, فزیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, مینٹل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, ایموشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب بچے جو ہوتے ہیں وہ اس ایرا کے دوران گھر میں گھوم رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, سو وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے, جس کی وجہ سے ان کی نالج اتنی زیادہ نہیں یوٹیلائز ہو رہی ہوتی, اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے. دین آپ کو کہا گیا نمریسی اور لینگویج جو ہیں یہ 2 بیسک ایریا ہیں لرننگ کے. ان میں لرننگ جو ہوتی ہے وہ اوبویسلی ہوتی ہے لائک بیکم آرٹ ہو جاتی ہے, لائک سائنس ہو گئی, سوشل اسٹڈیز ہو گئی, پیپل اراؤنڈ اس, اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا. یعنی کہا یہ کیا تھا کہ نمریسی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں 21st سینچری کے بچوں کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں ڈیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یاد رکھیے گا 21st سینچری کی چلڈرن, 21st سینچری کے جو بچے ہیں انہیں ہم الفا جنریشن کہتے ہیں. الفا جنریشن کی جو ایج ہے وہ ہے 2010 سے 2025, یعنی 2010 سے آن ورڈ جو بچے پیدا ہوئے انہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ الفا جنریشن. الفا جنریشن کے ساتھ ساتھ ہم انہیں کہتے ہیں کہ آئی جنریشن ہے, یعنی کہ ہمیں پتہ چلا کہ 2010 سے 2025 تک جو بچے پیدا ہوئے یا آج تک فردر جتنے بھی ہوں گے وہ ہوں گے الفا جنریشن, اور الفا جنریشن کو ہم آئی جنریشن بھی کہتے ہیں. اب اسے آئی جنریشن ہم کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز یہ وہ ٹائم ہے جب ہم ڈیولپ ہو چکے ہیں, ویل ڈیولپ ہو چکے ہیں, اسمارٹ فونز آ چکے ہیں, آئی فون آ چکے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے وہ فیملیئر ہے, وہ پک کر سکتا ہے ٹیکنالوجی کو, اسمارٹ فون کی ٹیکنالوجی کو کوئکلی.
جو چیلنج تھا ڈیل کرنا الفا چلڈرن کو یا آئی جنریشن کو، وہ بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ بچہ جو ہے وہ کوئکلی چیزوں کو پک کرتا ہے. ٹیچر اور گورنمنٹ جو ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کے اب اس کرنٹ ایرا کے اندر کیا نیڈ ہے. ٹاپک 170 ECC ان پاکستان. جب ہم بات کرتے ہیں کیریکولم کی تو ہمیں پتہ چلا کہ جو چائلڈ ہوڈ ایجوکیشن ہے اس میں جو پراپر کیریکولم ہو تو بچہ اچھے سے اس کی بیس بنتی ہے. 2002 کے اندر یہ سٹارٹ کیا گیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا، ریسیو کیا تھا، ریوائز کیا گیا تھا، مطلب کافی کچھ اس میں ڈیٹیل میں ECC کے بارے میں بات کیا گیا تھا، جسے فردر 2007 کے اندر ریوائز کیا گیا تھا. اور اب اگر ہم کیریکولم کو دیکھیں تو 2017 کے آن ورڈ 2017 کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آتا ہے کہ جو کیریکولم ہے وہ فلی ڈیولپ ہے. اب جو کیریکولم ہے، ٹیچر جو ہے اگر وہ فالو کرتی ہے نا اس کیریکولم کو، تو اور اگر وہ ٹیچر جو ہے وہ ٹرینڈ ہے پراپرلی، تو بچہ جو ہے وہ اب 21st سینچری کی نیڈ کو میٹ کر سکتا ہے، وہ اسے عبور کر سکتا ہے. دیکھیں ٹیچرز جو ہوتی ہیں وہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. کچھ ٹیچرز جو ہوتی ہیں وہ ینگ چلڈرن کو اچھے سے پڑھا سکتی ہیں. کچھ ٹیچرز ہوتی ہیں جن کے پاس ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے پڑھاتی ہیں سینئر بچوں کو. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچنگ از اے گاڈ گفٹڈ. اب اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیچرز کی، تو ٹیچرز جو ہوتی ہیں وہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو اچھے سے پتہ ہونا چاہیے. وہ اس کے اکارڈنگ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی وجہ سے وہ پلان کر سکتی ہیں، بیٹر پلان کر سکتی ہیں بچوں کے کیریکولم کو. پھر ہوگا کیا کہ وہ ان کا جو ڈیزائر آؤٹ کم ہوگا، وہ جو چاہتے ہوں گے وہ آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں. اگر ہم ECC کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا یہ ہے کہ ٹیچر کو گڈ اور ٹرین ہونا چاہیے. اب جب اگر آپ کے پاس نا اسکول کے پاس ایک بہترین ٹرین ٹیچر ہے تو وہ ایک لائک اے ڈائمنڈ. ٹیچر جو ہوتی ہے وہ ٹرینڈ ہوتی ہے فار ECC. لائک ٹیچر کے پاس پراپر ایک لائسنس ہونا چاہیے. ٹیچر کی جو ہوتی ہے وہ اس کے پاس لرننگ فاؤنڈیشن سکلز ہونے چاہیے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ فاؤنڈیشن سکولز کے اندر بچوں کو لے کے کیسے اپلائی کیے جا سکتے ہیں. اب اگر ہم انفارچونیٹلی پاکستان میں دیکھیں نا، پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک پرابلم آ جاتی ہے ٹیچر ٹریننگ کی. بہت کم ہے. مطلب اگر ہم دیکھیں پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ. پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے پرابلم میں بزی ہوتے ہیں، لائک وہ اپنے روزمرہ کے کام ضروریات پورا کرنے کے لیے بزی ہوتے ہیں. انہیں نہیں پتہ ہوتا اسکول میں ٹیچر جو ہے وہ کتنی ٹرینڈ ہے. اگر ہم میکسیمم نمبر آف اسٹوڈنٹس کو دیکھیں نا، وہ 30 to 40% ہوتے ہیں کلاس کے اندر. اب اگر اسکولس کی اگر بات کریں تو وہ مور دین 60 چلڈرن جو ہوتے ہیں ہر کلاس کے اندر پائے جاتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ. ایک ٹیچر کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے، بچے کو اچھے سے نہیں پڑھا سکتی. اس میں آپ کو سجیشن دی گئی تھی کہ آپ گورنمنٹ سیکٹر پہ نا اگر بیٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے NGOs کے حوالے کر دیں. NGOs جو ہوں گی وہ NGOs جو آپ کی ہیلپ کرتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں پالیسیز کو، لائک یونیسیف ہو گیا، اس طرح کے NGOs جو ہوتی ہیں وہ آپ کے بہت ہیلپ کریں گی اسکول کے اندر. اگر ہم اسکول آف پنجاب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ سکسیزفل ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر، بیکاز اس میں لوگ بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں. مطلب پنجاب ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں، اس کے فاؤنڈیشنس کی بات کریں، تو اس میں بہت سارا ورک ہو چکا ہے جو سگنیفیکنٹ ڈفرینس رکھتا ہے. گورنمنٹ کو اس پہ کافی زیادہ دیکھنا چاہیے اور سیم ویسی پالیسی بنانی چاہیے اور موٹیویٹ کرنا چاہیے لوگوں کو. ٹاپک 173 کرنٹ ٹرینڈ ان امپلیمنٹیشن آف کوالٹی ECC پروگرام. اگر ہم اس کا دیکھیں تو ہمارے پاس دو میجر پوائنٹس آتے ہیں گورنمنٹ پر، لائک گورنمنٹ جس پہ ورک کر رہی ہے. فرسٹ ہے ایکریڈیشن، سیکنڈ ہے لائسنسنگ. ایکریڈیشن بیسیکلی یہ ایک امپورٹنٹ ہے. ایکریڈیشن جو ہے اگر کسی انسٹیٹیوشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ کی کیا ڈگری چل رہی ہے، بیچلر کتنے ہیں، ماسٹر کتنے ہیں اسکول کے اندر ٹیچرز. اگر ہم اس میں کامن پریکٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ فیس پے کر رہے ہوتے ہیں انسٹیٹیوشنس کو، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ کتنے ایکریڈیٹڈ ہیں. لائک اس میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ کتنے پبلک سیکٹر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بہت ساری ایسی یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹرز پر ہوتی ہیں، لیکن وہ ایکریڈیٹڈ نہیں ہوتی. اب جب ہم اس میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا انسٹیٹیوشنس کا کہ وہ ایکریڈیٹڈ ہیں کہ نہیں، وہ HEC سے اپرووڈ ہیں کہ نہیں.
اب یونیورسٹی جب ایکریڈیٹڈ ہوتی ہے تو اس میں آپ کے پاس نا ایک پروف ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہائیلی کوالیفائڈ فیکلٹی ہے. اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ اچھے سے انہیں دے آر گیٹنگ ٹرینڈ اینڈ ٹیچ. اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ گیٹنگ ڈگری ان اینی فیلڈ سائنس میڈیکیشن وہ ایک بہتر سے بہتر طریقے سے سرو چاہتے ہیں, یعنی کہ وہ انہیں ویلیوڈ ہو جاتا ہے. ویلیوڈ ہے کیا؟ ویلیوڈ بیسیکلی آپ کا وہ اپروول ہوتا ہے جو ایچ ای سی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. جب آپ جوائن کرتے ہو کسی بھی انسٹیٹیوشنس کو فار یور جاب تو آپ کو سیکیور ملتا ہے, نالج آپ کی دیکھی جاتی ہے کہ آیا آپ کی جو نالج آپ شیئر کر رہے ہو وہ کریکٹ ہے کہ نہیں. اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ سیف ہینڈ میں ہیں کہ نہیں. ایکریڈیشن آف ون انسٹیٹیوشن بلانگ ٹو فیوچر آف مینی پیپل. کہا یہ کیا کہ اگر آپ ایک آپ کو یہاں پہ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ ایکریڈیشن کر رہے ہو نا کسی بھی ایک انسٹیٹیوشن کی تو آپ نے بہت سے لوگوں کا فیوچر سیو کر دیا. سو آپ کے پاس یہاں پہ ایک کوڈ دیا گیا کہ ایکریڈیشن آف ون انسٹیٹیوشن, تو یاد رکھیے گا یہ آپ کے MCQs میں آ جاتا ہے. ون انسٹیٹیوشن بلانگ ٹو فیوچر آف مینی پیپل. لسننگ میں کیا کیوں لائسنسنگ, یہ وہ میرا بول کے مکس اپ ہو گیا. لائسنسنگ جو ہے بیسیکلی ٹیچر کے لیے بہت نیسیسری ہوتا ہے. یہ آپ کے پاس ایک لاسٹ ٹاپک ہے. ایسے شروع کرنے سے پہلے کائنڈلی جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر دیں. امید ہے کہ آپ کا سفر میرے ساتھ اچھا گزرا ہوگا. لائسنسنگ, اب لائسنس جو ہے یہ بہت نیسیسری ہوتا ہے ٹیچرس کے لیے. اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں تو لائسنس ٹیچر جو ہوتی ہیں وہ انہیں بہت زیادہ پریفر کیا جاتا ہے اچھے اسکولس کے لیے. دیکھیں اچھے اسکولس جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی وداؤٹ لائسنس ٹیچرس کو ہائر نہیں کر رہے ہوتے. ٹیچرس جو ہوتے ہیں وہ لائسنس حاصل کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ ورک کر ہوتا ہے پبلک سیکٹر پر. لیکن پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ایسی کوئی پریکٹسز نہیں ہو رہی ہوتی. بہت سارے ایسے ٹیچرس ہیں جنہیں جو پراپرلی ٹرینڈ نہیں ہے پاکستان کے اندر. پرائیویٹ سیکٹرز کے اگر دیکھا جائے تو ٹیچر جو ہوتا ہے وہ لیس کوالیفائڈ ہوتا ہے, جو کہ کلاسز کو اگر جو لیس کوالیفائڈ ٹیچر ہوتا ہے اسے کلاسز دی جاتی ہیں ECC کی لائک. اب یہ ایسے اس لیے اور ہوتا ہے کہ وہ سیلری نہیں ڈیمانڈ کر رہا ہوتا, وہ لیس سیلری ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے. اس میں مس کنسیپشنز آ رہے ہوتے ہیں لائک اگر ٹیچر جو ہے وہ ABC پڑھا رہا ہے نا ویل اینڈ گڈ, اسے پرائمری کلاس سے دے دی جائے. دیکھیں یہ ورڈ یہ جو کام ہے یہ ایکچولی یہ پراپر اس پہ ورک نہیں کر رہا ہوتا. بچے کی بیس بن رہی ہوتی ہے پرائمری لیول پہ. تو چاہیے یہ کہ جو بچہ ہوتا ہے اس میں دیکھیں فونک اور چلڈرن جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. لائک فونک ہے کیا, یہ ساؤنڈ آف لیٹر ہوتی ہے. اگر ٹیچر کو خود نہیں پتا کہ فونک ہے کیا تو وہ بچے کو پڑھائے گی کیا. سو اس کے ضروری ہے کہ ٹیچر کو بھی اسکلڈ ہونا چاہیے, ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کو پڑھانا کس طرح ہے اور کس لیول کے اسٹوڈنٹ کو کس طرح لے کے چلنا ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری اویئرنیس آنی چاہیے گورنمنٹ لیول پر, سیکٹرز پر. پالیسی لیول ایسے بنائیں کہ آپ پالیسی ایسی بنائیں کہ بچہ جو ہے وہ اچھے سے ایجوکیشن حاصل کر سکے. اب اگر ہم اس پروسیس کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لائسنسنگ کا پروسیس ہے یہ فیوچر میں نیشنز کو کریٹ کرنے میں ہوتا ہے. اگر ٹیچر کے پاس لائسنس ہے تو وہ ایک اچھی نیشن کریٹ کرے گی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائسنس ٹیچرز کے ہاتھ میں نیشن کا فیوچر ہے. تو یہ تھا جی آج کا لاسٹ ٹاپک. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ ویڈیو کسی نئی دنیا میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ بیسٹ آف لک فار یور فائنلز.